अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। 2024 का इख्तिताम होने वाला है और आज DGISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की रावलपिंडी में, जिसमें उन्होंने एक तो ओवरव्यू दिया कि 2024 में जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल रही। सिक्योरिटी के अगर आप नंबर देखें तो क्लियरली 2023 के मुकाबले में दहशतगर्दी के वाक़यात में बेपनाह इजाफा हुआ है। कुछ नंबर्स जो उन्होंने खुद शेयर किए कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त दहशतगर्दी को काबू करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो कोई 60,000 के करीब DGISPR के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं और इन ऑपरेशंस में 925 जो दहशतगर्द हैं वो मारे गए हैं। ये नंबर्स दिए हैं DGISPR ने, जिनमें 73 जो हैं वो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं। लेकिन इस कार्रवाई के दौरान या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं या दहशतगर्दों की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, उसके नतीजे में कम से कम 383 जो पाकिस्तानी जवान और फौजी जवान और उनमें अफसरान भी शामिल हैं वो भी शहीद हुए हैं। इस 21 दिसंबर को भी एक दहशतगर्दी का वाक़या जनूबी वज़ीरिस्तान में हुआ, जिसके नतीजे में 16 जो FC के जवान हैं वो शहीद हुए हैं। और 2 रोज़ पहले भी अगेन KP में एक इंसिडेंट हुआ है, जिसके नतीजे में एक जो मेजर हैं वो भी उसमें शहीद हुए हैं। तो शहबाज, जो नंबर बता रहा है क्लियरली अगर आप देखें तो जो ट्रैजेक्टरी है, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो ऊपर ही जा रही है। हालांकि जो DGISPR कह रहे हैं कि पाकिस्तान, और उन्होंने जो नंबर भी दिया है कि डेली की बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि अराउंड 170 जो ऑपरेशंस हैं वो किए जा रहे हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है जो प्रॉब्लम इस वक्त हम फेस कर रहे हैं। कामरान, मैं ये नंबर ये देख रहा था, अगर आप रेशो देखें तकरीबन 925 दहशतगर्द मारे गए और 383 फौजी अफसरान और जवान वो शहीद हुए, तो 1:2.5 की रेशो बनती है। हर एक शहादत जो हुई है पाकिस्तान आर्मी की, उसके बदले में, उसके मुकाबले में इन्होंने 2 से 2.5 लोगों को मारा है। ये क्वाइट हाई रेशो है इन दैट टर्म, नंबर 1। नंबर 2, अगर रोज़ाना की बुनियाद पर अगेन हम ऑन एन एवरेज बात करें, तकरीबन 170 वाक़यात हो रहे हैं, जिसमें खुद इंटेलिजेंस बेस ये ऑपरेशंस भी कर रहे हैं और बाकी भी इसमें शामिल होंगे जो अटैक्स वगैरह भी होते हैं। तो पाकिस्तान इज़ नो मोर अ नॉर्मल पीसफुल कंट्री। जिस मुल्क के अंदर इतना रैपिड एक हो, इसका स्प्रेड हो इस किस्म के वाक़यात का, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सर्कमस्टांसेस है वो क्रिएट होते हैं और ये चीज़ फिर आपकी इकॉनमी में भी रिफ्लेक्ट होती है। जब मुल्क के अंदर अमन नहीं होता, 2 सूबों में ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में इस किस्म के वाक़यात मुसलसल हो रहे हैं। शुक्र है कि पंजाब और सिंध उस लिहाज से अफेक्टेड नहीं। और दूसरा जो इसके अंदर एक और जो नंबर उन्होंने दिया है रिहेबिलिटेशन का, कि 14 जो लोग थे जो कि एक्सट्रीमिस्ट व्यूज थे, उनको रिहेबिलिटेट, रीइंटीग्रेट किया गया सोसाइटी के अंदर। इसका एक अगर इंटरप्रिटेशन अगर आप करें कि जो पीस प्रोसेस है कि किसी तरीके से लोगों को कन्विंस करके जो भी है वो उसको वापस लाने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सुस्त है। पूरे साल में 14 और डेली के जो वाक़यात हो रहे हैं वो 170 हो रहे हैं। तो नंबर्स आर क्वाइट अलार्मिंग। बिल्कुल, और उसमें जो सबसे अहम जो नुक्ता है और पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ रहा है कि जो दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं उसमें ओवरऑल जो पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी उरूज पर थी, फिर हमने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल का जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसके बाद फिर जो अस्करी और पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो एक पेज पर आए, नेशनल एक्शन प्लान बना और फिर जो साबका कबायली इलाके थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेजर मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च किया गया और उसके बाद फिर हमने देखा कि पाकिस्तान काफ़ी हद तक जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो बेहतर हो गई। लेकिन जब अफगानिस्तान में 2021 अगस्त में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए तो हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने शुरू में बड़ी नबी तुली बात की, डिप्लोमेटिकली अफ़गान तालिबान को बताने की कोशिश की कि आपकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन जब अफ़गान तालिबान नहीं माने तो फिर पाकिस्तान को पब्लिकली ये कहना भी पड़ा और बहुत से ऐसे इक़दामात भी करना पड़े। तो आज जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इससे मुतालिक भी उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि जो पाकिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी है उसकी जो लिंकेजेस हैं वो कहाँ से मिलते हैं। आइए पहले वो उनका जो क्लिप है सुनते हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात के ताने बाने और शवाहिद अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों की पनाहगाहों तक जाते हैं। आर्मी चीफ वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़ रखते हैं कि पाकिस्तान को कालेदम तंजीमों के लिए दस्तयाब पनाहगाहों, सहूलतकारी और अफगान सरजमीन से आज़ादाना कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दों के नेटवर्क को ख़त्म करने और अपने शहरियों को हर कीमत पर
तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। DGISPR कोई नई बात तो उन्होंने नहीं की, बट क्लियरली कहा कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं उसके ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बात की कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को अपना एक ब्रदर हमसाया इस्लामी मुल्क समझता है और जितनी एफर्ट्स अमन के लिए अफगानिस्तान में पाकिस्तान ने की हैं किसी और मुल्क ने नहीं की। लेकिन उन्होंने जिक्र किया आर्मी चीफ के बयान का कि एक पाकिस्तानी शहरी की जो जान है या सिक्योरिटी ऑफिशियल की जो जान है वो फिर अफगानिस्तान से ज़्यादा उसको कह रहे हैं कि पाकिस्तान फिर इस तरह से इसको इग्नोर नहीं करेगा। और उन्होंने वाजे किया कि हम अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी का एहतराम तो करते हैं, लेकिन अगर इस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात होते रहे तो फिर ये जो स्टेटस को है वो नहीं रहेगा। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है क्योंकि अगर आप उसको इंटरप्रेट करें इसका मतलब है कि जो दो नॉर्मल कंट्रीज़ के दरमियान एक रिलेशनशिप होती है, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं आप बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए मसाइल को हल करने की कोशिश करते हैं, फिर नहीं होते फिर आप एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी हफ्ते जो एक कह लें कि पाकिस्तान ने तो इसकी तस्दीक नहीं की ना उससे इनकार किया है, अफगानिस्तान के पक्तिका सूबे में कहा गया है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत कहती है कि पाकिस्तानी साइड ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं जिसमें कई लोग कहा जा रहा है कि वो मारे गए हैं, लेकिन जो दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ है वो कहते हैं कि हमने बड़ा कैलकुलेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इन बॉर्डर एरियाज़ किया है और अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो सॉवरेंटी है उसको वायलेट नहीं किया। लेकिन जो सोर्सेज ऑन द ग्राउंड और जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो क्लियरली पाकिस्तान ने कार्रवाई तो की है, बट आई थिंक एज पार्ट ऑफ अ स्ट्रेटजी हम उसको पब्लिकली उस तरीके से ऑन नहीं करना चाह रहे। मैसेज बेसिकली ये है कि आप एक डिटेरेंस क्रिएट करना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंगली ये जब कार्रवाई हुई मुबैना तौर पर रिपोर्टेडली तो 15 महीने के गैप के बाद पाकिस्तान का एक आला सतही वफ्द जिसकी सरबराही एम्बेसडर मोहम्मद सादिक कर रहे थे वो अफगानिस्तान काबुल में उस वक्त मौजूद था। तो कुछ लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया कि क्या इसकी टाइमिंग ठीक है कि एक तरफ हम डिप्लोमेसी के जरिए मामलात को हल करना चाहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो उसका जवाब ये था कि शायद ये टैक्टिक जो अफगान तालिबान अमरीकियों के साथ अपनाते रहे हैं कि वो मुज़ाकरात भी कर रहे थे बट एट द सेम टाइम उन्होंने कोई सीज़ फायर भी नहीं की, कि एक पाकिस्तान मैसेज देना चाहता है कि आपके पास दो रास्ते हैं, एक तो है कि हम मुज़ाकरात के जरिए मामलात को हल कर लेते हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल नहीं होंगे तो वी हैव द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी कि हम इन साइड जाके जो आपकी टेरिटरी है वहां पर जो दहशतगर्द मौजूद है उनको भी निशाना बना सकते हैं। कामरान, ये एक बड़ा ही एक डेलिकेट एक चीज़ होती है कि आप किसी मुल्क के अंदर जाके स्ट्राइक करते हो, चाहे वो अपनी आप टेरिटोरियल जो आपकी एक बाउंड्री है उसी से आप एक मिसाइल फायर करते हुए जो भी उसका एक इक्विपमेंट यूज़ होता है, क्योंकि इस तरह की फिर वो जो चीज़ है ना वो एक दूसरी जो कंट्री है उसको भी इस तरह की एक लॉजिक फराहम कर सकती है। जब हम इस चीज़ को अगर ऑफिशियली एक्नॉलेज शायद ना करने की एक वजह ये भी हो क्योंकि इंडियन भी यही एक सूरत हाल रही है, उनका भी एक दावा रहा है जिसको हमने हमेशा रिफ्यूट किया है। बट ये वाली जो स्ट्रेटेजी दिस इज नॉट न्यू थिंग, और गालबन मैंने खबर भी पढ़ी थी, आपको बेहतर पता होगा, अफगानिस्तान पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो थे वहाँ पे जो इंचार्ज थे उनको बुला के प्रोटेस्ट भी किया है। बिल्कुल किया। फिर अब ये हमेशा इसके ऊपर जो मौक़िफ़ रहा है अफगान गवर्नमेंट का कि ये आपका इंटरनल मसला है, आपने इसको खुद सॉर्ट आउट करना है, कोऑपरेशन नहीं मिल रहा। अब हो सकता है कि इनके आने के बाद मोहम्मद सादिक साहब के शायद एक दफ़ा जो चीज़ें बिल्कुल डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर पीछे चली गई थी वो उससे वो एक्टिव हो जाए। बट DGISPR ने कुछ और भी आज उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो दी जिसके ऊपर आपके व्यूज़ चाहेंगे कि ये जो उन्होंने एक बात की है इसके हवाले से जो कन्विक्शंस हुई हैं पॉलिटिकल, इसके ऊपर भी उन्होंने गालबन कोई बात की, उस पर उनका क्या मौक़िफ़ था? देखें उसमें उनका जो मौक़िफ़, एक तो जो क्रिटिसिज्म आ रही है ख़ास करके आगे चल के हम बात भी करेंगे जो इंटरनेशनल रिएक्शंस बड़े मुल्कों की तरफ से आया है, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि ये जो कन्विक्शंस हैं और ये एज़ पर जो पार्लियामेंट का कानून है, आइन और कानून के मुताबिक है, और जिनको भी सज़ाएँ दी गई हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो उन सज़ाओं के ख़िलाफ़ जो अप्रोप्रिएट फोरम्स हैं इवन विद इन दी मिलिट्री वो अपील कर सकते हैं आर्मी चीफ के सामने, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और इस सारे प्रोसेस में उनको मदद हासिल रही जो भी लीगल उनको मुआवना चाहिए थी। एंड इम्पॉर्टेंटली उन्होंने ये भी हाईलाइट किया कि ये कोई पहली मरतबा नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियंस को सजाएं दी गई हैं। माजी में जो जमात वो कहते हैं कि जी इसका बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है, वो तो इसकी बहुत ज़्यादा हामी थी। फिर दूसरा उन्होंने ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाया कि एक तरफ तो कहते हैं कि 9 मई के जो वाक़यात थे
یہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوج نے خود کروایا ہے ایک جماعت کو بدنام کرنے کے لیے. تو اگر تو آپ کے اس بیانیے کو مان لیں تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ہم نے تو اپنے لوگوں کو سزا دی ہے، اپنے لوگوں کو سزا دی ہے، تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ تو یہ بھی وہاں پر انہوں نے کامران جو تاریخ ہے نا وہ 2014 سے شروع ہونی چاہیے تھی، جب اسلام آباد میں دھرنا ہوا، پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا، پارلیمنٹ کی جو باؤنڈری وال تھی اس پہ وہاں پہ گیٹ لگے ہوتے ان کو توڑا گیا. تو اگر تاریخ وہاں سے شروع ہوتی، سزائیں وہاں سے شروع ہوتی، تو پھر نہ تو مئی 2023 والا واقعہ ہوتا ہے اور نہ ہی نومبر 2024 والا واقعہ ہوتا ہے. 2014 کو بھی آپ چلیں، آپ بات مکمل کر لیں. پرائمریلی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کسی ایک خاص وقت میں خاص جماعت کو سپورٹ کر رہی ہے اور وہ اس وقت چونکہ جب وہ خود سپورٹ کر رہی ہوتی ہے اس وقت جو واقعات ہوتے ہیں اس کو اگنور کیا جائے اور پھر بعد میں اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. تو اگر ماضی سے بھی کچھ یہ سبق سیکھ لیا جائے تو آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں گی. اسی سے ریلیٹڈ جو ایک چیز آ رہی ہے نا آج کل میڈیا کے اندر بھی، کچھ جرنلسٹ کو بھی سپورٹ کیا گیا ماضی میں اور آج وہی جرنلسٹ ان کے خلاف ہو گئے ہیں. تو یہ ایک سبق ہے، جب تک آپ ان چیزوں کو فکس نہیں کریں گے نا اور ایک خاص پرٹیکولر ویو سے آپ چیزوں کو دیکھنا چھوڑیں گے نہیں، تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. وہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو افغانستان سے متعلق جو امپورٹنٹ جو اہم سوال ہے کہ ان سے سوال بھی ہوا کہ جو عمران خان ہیں انہوں نے جو کچھ صحافیوں سے حال ہی میں بات کی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے اس میں پرابلم ہے، کیونکہ ہمیں جو ٹی ٹی پی والا معاملہ ہے بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہیے. تو اس پر کیا موقف ہے؟ تو اس پر بڑا واضح طور پر جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا، جو ماضی کی اگزامپل دی شہباز نے، انہوں نے کہا کہ یہ آج پاکستان کو جس دہشت گردی کا سامنا ہے یہ اس غلط پالیسی کا نتیجہ ہے. جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اس وقت یہ اسٹیبلشمنٹ بھی تھی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ دعویٰ ہے کہ 2021 میں جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئے تو جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس سے جڑے جو دوسرے گروہ ہیں، they were on the run. لیکن پھر کس کو خیال آیا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے؟ اس مذاکرات کی آڑ میں ہم نے وہاں سے لوگوں کو واپس آنے دیا، ان کو ری سیٹل کروایا، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں دہشت گردی کے جو واقعات ہیں ان میں دوبارہ ایک دم سے اضافہ ہوا. دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ بھی اٹھایا کہ گزشتہ 2 سالوں میں ایسا نہیں ہے کہ پاکستان افغان طالبان کے ساتھ اس معاملے کے اوپر بات چیت نہیں کر رہا، لیکن اگر انہوں نے حوالہ دیا کہ موسٹ ریسنٹ جو ساؤتھ وزیرستان میں 21 دسمبر کو اٹیک ہوا ہے اس میں 16 ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، تو کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی حکومت اور ریاست جو ہے وہ خاموش بیٹھی رہے اور ان کے ساتھ مذاکرات کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اتنا سمپل اور سادہ نہیں ہے. بہرحال پرائم منسٹر جو شہباز شریف ہیں ان کی طرف سے بھی آج امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ اس حوالے سے آیا ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ اگر اس طریقے سے افغانستان کی سائڈ سے پاکستان کے اوپر حملے ہوتے رہیں گے تو یہ ہماری ریڈ لائن ہے پاکستان کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ ہم تعلقات بہتر چاہتے ہیں، بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب افغان طالبان کی حکومت اپنی دوغلی جو پالیسی ہے اس کو ترک کرے اور اپنے ہاں ٹی ٹی پی اور ان جیسے جو دوسرے دہشت گرد گروہ ہیں ان کو اپنے ہاں جو ہیں وہ پناہ نہ دے. یہاں پہ بریک لیں گے اور بریک کے بعد تذکرہ کریں گے جو شہباز نے کچھ ذکر بھی کیا تھا کہ پاکستان نے جو سویلینز کو ملٹری کورٹس کے ذریعے سزائیں دی ہیں اس کا ایک انٹرنیشنل بیک لیش بھی آیا ہے. کیا اس کی پولیٹیکل اور مور امپورٹنٹلی کوئی اکنامک امپلیکیشنز بھی ہو سکتی ہیں پاکستان کے لیے؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جو فوجی عدالتیں ہیں اس سے جو سزائیں ملنے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے. 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ مبینہ طور پر ملوث تھے، پہلے مرحلے میں 25 افراد کو 2 سے لے کر 10 سال تک کے لیے سزا دی گئی. پھر ہم نے دیکھا کہ مزید اس ہفتے جو فوجی عدالتیں ہیں انہوں نے 60 افراد کو گلٹی قرار دیا ہے اور ان کو بھی اسی طرح کی سزائیں دی گئی ہیں. لیکن ان سزاؤں کے رد عمل میں ہم نے دیکھا کہ جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں اس میں امریکہ ہے، یورپین یونین جو 27 ممالک کا ایک بلاک ہے، پھر یو کے ہے، ان کی طرف سے ایک سخت رد عمل سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے ان فوجی عدالتوں سے سویلین کو جو سزائیں دی گئی ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں نہ پورے ہونے کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. اور جو یورپین یونین ہے انہوں نے تو یہاں تک تذکرہ کیا ہے بلکہ ریفر کیا ہے کہ جو پاکستان کو ایک دی جاتی ہے فیسلٹی جس کے تحت ہماری جو پروڈکٹس ہیں یورپین مارکیٹ میں ایک ترجیح بنیاد پر ان کو ایکسس دیا جاتا ہے جس سے ہماری برآمدات میں اضافہ ہوتا ہے، تو شاید ایک ہنٹ دیا ہے کہ اگر پاکستان اس طریقے سے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، جو انصاف کے تقاضے ہیں پورے نہیں کرے گا تو وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. تو شہباز جو آج بھی جو پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک تو دفتر خارجہ کا بھی اس کے ڈاکومنٹ آیا ہے
اور اس میں انہوں نے اشور کرنے کی کوشش کی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے کہ ہم جو بین الاقوامی کنونشنز ہیں، ہیومن رائٹس کے جو معاملات ہیں، اس پر ابھی بھی پوری طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اور کوئی اس طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج DGISPR نے بھی دفاع کیا ہے، بٹ اسٹل آئی تھنک جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، خاص کر کے جو مغربی ممالک ہیں، I don't think so that they are convinced. دیکھیں ان کی اسٹیٹمنٹ بڑی کلیئر ہے. پہلے یہ جو GSP+ اسٹیٹس ہے کہ اگر تھوڑا سا اس کے بریفلی بات کر لے، یہ پاکستانی ایکسپورٹرز کو ایک ایکسیس ملی ہوئی ہے. یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، دنیا کے اور بہت سارے ممالک ہیں. EU کی اسپیشل ریگولیشن ہے جس کو GSP+ کہا جاتا ہے. اس میں ان ممالک سے اگر EU امپورٹ کرے گا، جو پاکستان جیسے ملک کی ایک ایکسپورٹ ہوگی، تو اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں آن ایوریج کو 20% جتنی بھی بنتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اسکیم کے تحت. تو ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج ملتا ہے. اگر پاکستان کا ایک ایکسپورٹر یہاں سے چیز بیچے گا تو وہاں پہ $100 کی اس کو پڑے گی وہاں سے جو خریدے گا، اور وہی چیز کسی اور ایسے نان GSP+ کنٹری سے آئے گی تو اس کی جو پرائس ہوگی $120 ہوگی یا €120 ہوگی. اس کیس میں پاکستان یہ تقریباً 10 سال سے جو یہ والی جو فیز چلی ہے GSP+ کی، اس کا بینیفیشری ہے. اور جو ان کی 2023 کی جو پاکستان کی ایکسپورٹس تھی رفلی کوئی €8 بلین تھیں، جو ودن 2 ایئر جو اس میں انکریز تھا وہ کوئی 20% بنتا. تو یہ اچھی خاصی ایک بینیفٹ ہے پاکستان کو. اور اگر یہ فیسلٹی ودرا ہو جاتی ہے بیکاز آف اینی ریزن، یا وہ ٹرمینیٹ ہو جاتی ہے، وہ فردر ایکسٹینشن نہیں دیتے، تو کم از کم یہ کہا جاتا ہے کہ 1 سے €1.5 بلین کا پاکستان کا سالانہ نقصان ہو سکتا ہے ایکسپورٹ کا، وچ از اے کوائٹ بگ نمبر گیون دا فیکٹ کہ ہماری جو ایکسپورٹس کا اوور آل جو والیوم ہے وہ $30-32 بلین سے زیادہ نہیں ہوتا. اب فارن آفس نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے، DGISPR نے بھی اس کے اوپر ایک بیان دیا ہے، اور ہمارے انفارمیشن منسٹر نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ اس کا بعد بھی ذکر کریں گے. لیکن یہ جو ہمارا جو پاکستان کا موقف ہے کہ ہم جو پولیٹیکل کنونشنز ہوئی ہیں، کنوکشن لوگوں کی، ان کو سزائیں دی ہیں ملٹری کورٹس نے، یہ ایز پر لا ہے اور اس میں قوانین کے اندر یہ گنجائش موجود ہے، اور پاکستان نے کسی بھی انٹرنیشنل کنونشن کی جو ہے وہ وائلیشن نہیں کی. جو EU کی اسٹیٹمنٹ ہے جس میں وہ ایک پرٹیکولر کنونشن کا ذکر کر رہے ہیں، اور پاکستان نے 27 کنونشن ہیں جن کو سائن بھی کیا ہوا ہے اور ریٹیفائی بھی کیا ہوا ہے، جس میں ایک کنونشن اس کی وہ بات کر رہے ہیں دی انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس. اس کے اندر اس کا جو آرٹیکل 14 کو وہ ریفر کر رہے ہیں، بٹ جس چیز کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی ہیں، اس 3-4 چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا وہ ضروری ہے کہ یہ جو اس کا آرٹیکل 14 ہے یہ ناظرین کیا کہتے ہیں. اس میں وہ 2-3 بڑی بنیادی باتیں کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر یہ پروسیس ٹرمینیٹ ہوگا تو کیسے ہوگا، اور نہ ہونے کے یا ہونے کے کتنے چانسز ہیں. آرٹیکل 14 یہ کہتا ہے کہ جس کا بھی ٹرائل ہوگا وہ فیئر اور پبلک ہوگا. یہاں پہ فیئر کی جو کنڈیشن ہے وہ تو شاید پوری ہو رہی ہو، کیونکہ جو کہا گیا کہ ان لوگوں کو ان کو لیگل سپورٹ بھی پرووائڈ کی گئی، لائرز تھے، ان کو فیملی تک ان کو ایکسیس دی گئی. کیا وہ جو ٹرائل تھا وہ پبلک تھا؟ وہ غالباً یہاں پہ شرط پوری نہ ہو رہی ہو، کیونکہ اس کے اوپر ہمارے پاس زیادہ ڈیٹیلز اویلیبل نہیں ہے. جو دوسری چیز آرٹیکل 14 کہہ رہا ہے، جس کنونشن کی طرف یورپی یونین نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں ذکر کیا، وہ ہے کہ ان دا کورٹ دیٹ از انڈیپینڈنٹ، امپارشل اینڈ کمپیٹنٹ. اب یہ 3 انہوں نے آگے کوالیفیکیشنز لگا دی ہیں. کیا کورٹ انڈیپینڈنٹ تھی جہاں سے یہ سزائیں ہوئی ہیں تقریباً 85 لوگوں کو؟ کیا وہ امپارشل تھی؟ اور کیا وہ کمپیٹنٹ تھی؟ یہ انہوں نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کیا کہ اگر پاکستان چاہتا ہے کہ یہ اسٹیٹس ان کو ملتا رہے تو پھر یہ جو جتنے بھی کنونشنز پاکستان نے سائن کیے ہوئے جس میں انٹرنیشنل کنونشن آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس، اس کی بھی امپلیمنٹیشن ضروری ہے. کیا یہ اتنا آسان ہے یورپی یونین کے لیے بھی کہ وہ اس کو سسپینڈ کر دے؟ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کل یورپی یونین کا دل کرے وہ اٹھے اور ایک اسٹیٹمنٹ جاری کرے کہ پاکستان کا GSP+ جو ہے وہ ہم نے سسپینڈ کر دیا. اس کا پورا ایک طریقہ کار ہے، اور جو GSP+ کی جو ریگولیشنز ہیں اس کا آرٹیکل 15 ہے جس کے اندر ایک سارا ایک پروسیس دیا ہوا ہے. جو یورپین کمیشن ہے وہ یہ معاملہ جب اس کو لگے کہ کوئی بھی کنٹری جو کمپلائی نہیں کر رہی، جو کہ اس کیس میں ان کے بقول پاکستان نے ایک کنونشن کی وائلیشن کی ہے، اس کو بریچ کیا ہے، تو یورپین کمیشن جو ہے وہ معاملہ ریفر کرے گی یورپین کونسل کو اور پھر یورپین پارلیمنٹ کو. ایک پورا پروسیس رن ہوگا ناظرین اس کے اندر، اور جس کے اندر جو پہلی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی اگر کوئی انکنسسٹنسی ہے اس کے اندر، کہیں بھی کوئی بریچ ہے، کوئی سسپینشن ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ایویڈنس ہے کہ جو ہے جو کنٹری ہے وہ اس چیز کو فالو نہیں کر رہی، تو ایک ٹیمپریری وڈرا کرنے کی جو اسکیم ہے اس کا ایک نوٹس دیا جائے گا. اور یہ جو نوٹس ہے یہ آفیشیل جو گیزٹ ہے اس میں چھپے گا، اور نوٹس جو جب دیا جائے گا تو اس کے لیے جو مدت ہوگی وہ 6 ماہ تک ہو سکتی ہے.
تو ایسا نہیں کہ صبح نوٹس دیا اور کام ختم. نوٹس کے اندر 6 ماہ کا وقت دیا جائے گا, میکسیمم 6 ماہ, اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, جس میں جس کنٹری کے اوپر یہ ایلیگیشن ہو کہ وہ بریچ کر رہی ہے اس کو ثابت کرنا ہے کہ وہ اس نے کوئی بریچ نہیں کیا, اور جو برڈن آف پروف ہے جیسے پاکستان میں نیب کے قانون میں تھا وہ اکیوز کے اوپر ہوگا, پاکستان کے اوپر ہوگا اس کیس میں. اور 6 ماہ کے بعد جب یہ نوٹس یا جتنا بھی اس میں پیریڈ دیا جاتا ہے اس کے بعد 3 ماہ کا وقت ہوگا یورپین یونین کے پاس کہ اس میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو کنٹری ہے اس نے جو بریچ کیا ہے یا واقعی کیا ہے یا ان کی جو سسپیشنز تھی وہ غلط تھی. اور اگر وہ فیصلہ کر لے کہ اس نے بریچ کیا ہے تو پھر جس دن یہ فیصلہ ہوگا اس کے 6 ماہ بعد وہ امپلیمنٹ ہوگا. اگر وہ فیصلہ آج ہوتا ہے 31 دسمبر کو ہوتا ہے تو جون 2025 سے پہلے امپلیمنٹ نہیں ہوگا. تو ایک اچھا خاصا ٹائم فریم ہوتا ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں کلیئر کرنی ہوتی ہے. کامران, اچھا آپ نے یہ ٹیکنیکل پروسیس تو ایکسپلین کیا, بٹ بیکاز obviously میں بھی فورن پالیسی کور کرتا ہوں, تو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ میٹیریلائز, کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب سے پاکستان کو GSP+ ملا, EU جو ہے آپ کو پتا ہے ڈیتھ پینلٹی کے بھی اگینسٹ ہے, اور پاکستان نے آفیشلی تو آج بھی قانون میں موجود ہے ڈیتھ پینلٹی, لیکن پھر ہم نے ایک موریٹوریم اناؤنس کیا. لیکن 2014 میں جو APC والا معاملہ ہوا اس کے بعد پھر ایک ڈیٹیرنس قائم کرنے کے لیے ہم نے موریٹوریم سے اپنے آپ کو ختم کیا, اور ہم نے وہ ایگزیکیوشن بھی کی, اور اس میں ملٹری کورٹس میں اس وقت بھی جو دہشت گرد تھے ان کے ٹرائل ہوئے. تو دوسرا یہ چیز ہے کہ ہم اگر بات کریں بالکل EU کی جو پالیسی ہے اس کا ہمیں اور جو ملک اس کے بینیفیشری ان کو فائدہ ہے, بٹ اٹس اے ٹو وے ٹریفک. یہ EU کے پاس ایک ٹول بھی ہے اپنا انفلوئنس ایسے ملکوں میں بڑھانے کا جہاں جو سمجھتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ پرپز کیا ہے اس ساری پالیسی کا جب یہ GSP+ لایا گیا, کہ کیونکہ یورپین کنٹریز اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو انسانی حقوق ہیں, جو قوانین ہیں, انصاف ہیں, وہ بڑے ان کے اعلیٰ معیار ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو معیار ہیں, سٹینڈرڈز ہیں, وہ ترقی پذیر ممالک میں جہاں پر ڈیموکریسی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہونے چاہیے. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں, اگر آپ اس پروگرام میں شامل ہوں گے تو اس کے بدلے میں ایک تو ان کا انفلوئنس بڑھے گا, ہیومن رائٹس کی سچویشن بہتر ہوگی, اور دوسرا اس ملک کو فائدہ ہوگا. پھر اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, ہمیں ڈونٹ فرگیٹ کہ جو یورپین کنٹریز ہیں جب اس طرح کی وہ چھوٹ دیتے ہیں تو ان کے جو اپنے ملک کے شہری ہیں یہ ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے, جو چیزیں سستی ان کو جاتی ہیں, تو یہ بھی اس کا ایک بینیفٹ ہے. سو اٹ از ناٹ ایز اسٹریٹ فارورڈ. اور جو میری دفتر خارجہ کے حکام سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا نا کہ برڈن ہمارے پہ ہوگا, لیٹ سے کہ پروسیس آتا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بڑا اسٹرانگ ڈیفینس یہ موجود ہے کہ چلیں اس مرحلے کے اوپر جو بھی ان کے کنسرنز ہیں, کل جب یہ ہائی کورٹ میں جائے گا معاملہ تو وہ پبلک ہیئرنگ ہوگی, وہ جو سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے, پھر اس کے اوپر بھی فورم موجود ہے, سپریم کورٹ میں بھی جائے گا, تو ان کو یہ لگتا ہے کہ وی کین گیٹ اوے ود دس. کامران دیکھیں, یہ تو بات کی بات ہے نا, جو میں نے آپ کو پورا ٹیکنیکل پروسیس ایکسپلین کیا, اس میں کم از کم بھی 9 سے 12 ماہ لگیں گے. اچھا اس وقت کیا سب سے پہلے امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا یورپین یونین اس کو سب سے پہلے تو اس سٹیپ کو انیشیٹ کرے گی, اس سٹیج پہلے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, دیٹ از. دیکھیں وہ ابھی انیشیٹ اس طریقے سے تو نہیں ہوگا, انہوں نے ایک چیز ریڈ فلیگ انہوں نے ریز کر دیا ہے. کیا آفیشیل گیزٹ میں وہ نوٹیفائی کریں گے کہ پاکستان نے کوئی بریچ کیا اور ان کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس ہے, وہ اب دیکھنے والی بات ہے, اور وہ سیاسی فیصلہ ہوگا. ایک چیز. دوسرا, جو سزائے موت والی چیز تھی نا, وہ کسی بھی کنونشن کا حصہ نہیں تھی. جو 27 کنونشن پاکستان نے سائن کیے ہیں اس میں کسی بھی جگہ پہ پاکستان نے لکھ کے نہیں دیا ہوا کہ سزائے موت جو ہے وہ ہم نہیں دیں گے کسی بھی مجرم کو. یہ چیز یہ کلیئر ہو جائے, وہ ایک ان کا ایتھیکل انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ جس کے اوپر انہوں نے پھر رکوایا بھی, موریٹوریم بھی ہے, وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک آرٹیکل 9 ہے اسی پروسیس کا, اس کے اندر انہوں نے وہ سارا پروسیس دیا ہوا کہ کس طریقے سے کنٹری جو وہ ابائڈ کرے گی. اس میں ایک ریگولر مانیٹرنگ ہوگی, ہر طریقے سے وہ جو کنٹری ہے وہ سپورٹ کرے گی, اور مانیٹرنگ مشنز کو وہ اجازت دے گی. اب اگر آج کے سٹیٹس کی بات کریں, ویسے تو یہ سٹیٹس دسمبر 2023 میں ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن یورپین کونسل اور یورپین پارلیمنٹ کے اندر ایک ان کا اپنے اندر اتفاق نہیں تھا, اور پچھلے جو پارلیمنٹ تھی اس کی مدت ختم ہوگی, نئی پارلیمنٹ وجود میں آ چکی ہے, تو اس کی وجہ سے انہوں نے 2027 تک اس کو ایکسٹینشن دی ہوئی ہے. 2027 کی ایکسٹینشن کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ 2027 تک یہ اسکیم چلتی رہے گی. میری اطلاع یہ ہے کہ جنوری 2025 میں اگلے مہینے سے یورپین جو پارلیمنٹ ہے اس کی مختلف سٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ مارز وجود میں آ جائیں گی, اور ان کی جو ٹریڈ کمیٹی ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر کی جو ٹریڈ ہے یورپی یونین کی اس کو ریگولیٹ کرتی ہے, وہ اپنا کام شروع کر دے گی. تو پاسبلٹی یہ ہے کہ 2025 میں نئی جو اسکیم ہے وہ آ جائے گی, وہ امپلیمنٹ ہو جائے گی. بٹ یہاں پہ ایک پرابلم ہے,
پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ نئی اسکیم کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے پاکستان کو ایک ورک پلان دینا, ایک ایکشن پلان دینا, جس طرح ہم نے FATF کا دیا تھا. وہ جو ورک پلان ہے وہ آج تک اس کے اوپر کام نہیں شروع ہوا. اور ناظرین, یہ جو کنوکشن والا مسئلہ تھا نا, یہ تو ایک ٹریگرنگ بنا ہے, یہ ٹپنگ پوائنٹ تھا. جو مسئلہ تھا پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ہیومن رائٹس کے اوپر, یہ اس سے پہلے کا شروع ہوا تھا. اور ایک جوائنٹ کمیشن جو تھا یورپی یونین کا, وہ پاکستان آیا تھا نومبر میں, اور اس میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے کافی زیادہ انہوں نے جو ایشوز تھے وہ ریز کیے تھے, اور ان کو جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کوئی سیٹسفیکٹری رپلائی نہیں ملا تھا. تو جب یہ پولیٹیکل کنوکشن والا مسئلہ آیا تو وہ ٹریگر ہوئی وہ چیز, اس کے بعد ان کو ایک سٹیٹمنٹ دینا پڑی. اب پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ جو ہے یہ جاتا ہے یورپین پارلیمنٹ کے پاس, آئدر سسپینشن کے لیے, جس کے چانسز اس سٹیج کے اوپر تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں, یا یہ کہ نئی اسکیم کے لیے جب پاکستان اپلائی کرے گا تو اس وقت دو پرابلمز ہیں. نمبر ون, جو UK یہ مزید اب یورپی یونین کا حصہ نہیں ہے, جو پاکستان کو ایک سپورٹ ملتی تھی UK کے پارلیمنٹیرین سے, وہ موجود نہیں ہے. اور دوسرا, وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, جو ہیومن رائٹس جو ہے اس کو سپورٹ کرنے والی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کی اب ایک بڑی پریزنس ہے یورپین پارلیمنٹ کے اندر. تو پاکستان کے لیے چیزیں کافی چیلنجنگ ہو جائیں گی. اس کا لیگل پرسپیکٹو کیا ہے, کیا یہ جو چیزیں ہیں اسی طریقے سے ہو سکتے ہیں جس طریقے سے کچھ لوگوں کے خدشات ہیں, یا یہ اسکیم چلتی رہے گی اور نیچرلی اس کی جو ہے وہ اس کی ختم ہو جائے گی, پھر اگلی اسکیم کے لیے پاکستان اس پہ کام کرے گا. اس حوالے سے ہم بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد, جب ہم گیسٹ جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا اس کے اوپر کیا ویو ہے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان نے جو فوجی عدالتیں ہیں سزائیں دی ہیں سویلینز کو, مئی 9 کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے انٹرنیشنل ری ایکشن, خاص کر کے جو یورپین یونین ہے ان کا جو ری ایکشن ہے وہ امپورٹنٹ اس اعتبار سے ہے کیونکہ اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ایک GSP پلس اسکیم ہے, جس کے تحت پاکستان کی جو گڈز ہیں, برآمدات ہیں, ان میں ایک کنسیڈریبل اضافہ ہوا ہے, تو وہ متاثر ہو سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور خان صاحب, سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے, اس کے علاوہ انٹرنیشنل لاء پر بھی بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو منصور صاحب, EU کی سٹیٹمنٹ آپ نے بھی دیکھی ہوگی. انہوں نے ایک تو اس کنسرن شو کیا ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری عدالتیں ہیں انہوں نے سزائیں دی ہیں سویلینز کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پاکستان کی کمٹمنٹس ہیں, یہ جو فیصلہ ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس میں پاکستان نے خود کمٹ کیا ہوا ہے انٹرنیشنل کانونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, جس میں فیئر ٹرائل اور پبلک ٹرائل کی بات کی گئی ہے ہر جو انڈیویجول ہے. ڈو یو تھنک دیٹ یہ ایک سیریس بریچ ہے آن پارٹ آف پاکستان؟ بالکل کامران صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جو ریلیونٹ جو کنونشن ہے وہ انٹرنیشنل کانونٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے, اور جو یورپین یونین ہے اس نے اس کے آرٹیکل 14 کا حوالہ دیا ہے. اور آرٹیکل 14 بیسکلی جو فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ڈسکرائب کرتا ہے, ان کو لے ڈاؤن کرتا ہے. اور جو فیئر ٹرائل کی جو انہوں نے ریکوائرمنٹس لے ڈاؤن کی ہیں وہ کافی ڈیٹیلڈ ہیں کہ بیسکلی جو ایک انڈیپینڈنٹ ٹرائیبیونل ہونا چاہیے, انڈیپینڈنٹ ججز ہونے چاہیے, پبلک ہیئرنگ ہونی چاہیے, پبلک ٹرائل ہونا چاہیے, جو ججمنٹ ہے وہ بیسکلی اس میں سارا جو اس کا ریشنیل ہے اور جو اس میں ساری جو ایک ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنی چاہیے, جو ایکیوزڈ ہے اس کو اپنے وٹنس پروڈیوس کرنے کا اور انہیں کراس ایگزامن کرنے کا رائٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے. ایکیوزڈ کو اگر وہ خود اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو اپنی مرضی کے جو لائرز ہیں ان کے تھرو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا موقع ملنا چاہیے. تو یہ جنرلی ایکسیپٹیبل فیئر ٹرائل کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے وہ ساری کی ساری جو آرٹیکل 14 ہے اس میں لے ڈاؤن کی گئی ہیں. اب پاکستان میں جو موجودہ جو ٹرائلز ہو رہے ہیں, جو آرمی کورٹ کے جو ٹرائلز ہو رہے ہیں وہ بیسکلی آرمی ایکٹ 1954 کے تحت جو ہے وہ ٹرائلز ہو رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی جو ہمارا پریس ہے یا جو بھی اخبار میں مضامین وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس میں آج تک کم از کم میں نے جو ریسرچ کی ہے یا جو میں نے دیکھا ہے اس میں جس انداز سے یہ آرمی کے ٹرائل کیے گئے ہیں, جو آرمی کی عدالتوں میں جو یہ ٹرائل کیے گئے ہیں ان کی کوئی ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں. صرف ایک 2016 اور 2016 میں جو جنیوا میں بیس
ایک ہیومن رائٹس کا بڑا ایک ویل ریگارڈڈ انسٹیٹیوشن ہے, اس کا نام ہے انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ. تو 2016 کی انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کی ایک رپورٹ ہے جس میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی کے ٹرائلز ہوئے تھے اس ٹائم پہ جو پشاور میں آرمی پبلک اسکول کا جو سانحہ تھا, اس کے بعد جو ٹرائلز وغیرہ ہوئے تھے, اس میں انٹرنیشنل کمیشن آف جیورسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ جو ہیئرنگز ہوئی تھی وہ پبلک ہیئرنگز نہیں تھیں. جو ایکیوز تھے ان کو اپنی مرضی کے لائرز کا انتخاب. ٹھیک, منصور صاحب آپ کا یہاں بھی یہ پوائنٹ ہے, لیکن جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے کل یہ بات کہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ فیئر ٹرائل نہیں ہے, یہ انڈیپینڈنٹ ان کو اپارچونیٹیز نہیں ملیں گی. یہ تو پہلا سٹیپ ہے, ملٹری کورٹ نے سینٹینس کر دیا, اس کے بعد وہ پروسیس آگے چلتا ہے, وہ اپیل ہوتی ہے آرمی چیف کے بعد, پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں آئے گا تو اور سپریم کورٹ میں بھی آئے گا, اور یہ بات فارن آفس نے بھی کہی ہے. تو اگر یہ جو ملٹری کورٹس نے جو ان کو سینٹینسز دی ہوئی ہیں, اگر یہ معاملہ آ جاتا ہے جو کہ آئے گا ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں, تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو آرٹیکل 14 کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی ہے؟ نہیں رضوان صاحب, میں نہیں سمجھتا کہ بیسکلی دیکھیں جو آرمی ایکٹ ہے اس میں بیسکلی کسی قسم کی کوئی اپیل کا حق نہیں دیا گیا. آرمی ایکٹ کے اندر جو اپیل کا حق ہے وہ بیسکلی ایک اور آرمی کا ہی ایک ٹرائبیونل ہوگا جس کے سامنے اپیل جائے گی. جی, اگر یہ جو کیسز ہیں یہ انڈائریکٹلی ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں یا فرض کریں سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں, اس میں بیسکلی جو ایک کانسیپٹ ہے اس کا جوڈیشل ریویو کا, تو لیکن جو جوڈیشل ریویو کا جو اسکوپ ہوتا ہے وہ بہت ہی ایک لمیٹڈ اسکوپ ہوتا ہے. تو جو ابھی جو آرمی کورٹس کام کر رہی ہیں یہ کر رہی ہیں ایز اے ٹرائل کورٹ. جو جوڈیشل ریویو میں یا منصور صاحب یہاں پہ قطع کلامی ہو رہی ہے, بٹ ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں جو ہماری ہائی کورٹس ہیں انہوں نے بڑے, اور سپریم کورٹس نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے ڈسپائٹ لمیٹڈ اسکوپ بڑے بولڈ فیصلے دیے ہیں. وہ اس میں جہاں تک میری سمجھ ہے جی, پروبیبلی جو ہائی کورٹس کریں گی اور شاید سپریم کورٹ کسی ایک اسٹیج پہ جا کے کرے, وہ یہ تو کر سکتی ہیں کہ وہ کانسٹیٹیوشنلی یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ جی جو ملٹری کورٹ ہے اس کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ سویلین کا جو ہے وہ ٹرائل کر سکے. لیکن یہاں پہ میرے خیال میں 80 کے قریب لوگ اب تک جو ہے کنوکٹ ہو گئے. اس کے اوپر سپریم کورٹ نے, آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے اس کے حوالے سے ان کو پرمیشن دی تھی یہ جتنی بھی ورڈکٹس ہیں ان کو اناؤنس کرنے, اس کے بعد یہ اناؤنسمنٹس آئی ہیں. منصور صاحب آپ ہمارے سے یہ کہ ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منصور صاحب سے بات جاری رکھیں گے, ان سے پوچھیں گے کہ جو آرٹیکل 14 میں جو دوسرا آرٹیکل 15 کے اندر ایک پروسیس دیا گیا ہے کہ جی ایس پی کو سسپینڈ کیا جا سکتا, کیا وہ اتنی جلدی ہو سکتا ہے ایک سال کے اندر, یا وہ ایک لمبا پروسیس چلے گا؟ اسٹے ود اس. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ فوجی عدالتوں نے جو سویلینز کو سزائیں دی ہیں اس پہ جو خاص کر کے یورپین یونین کا ریئیکشن ہے اس کی پاکستان کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہے. منصور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو منصور صاحب, آپ نے اپنا اوور آل ریئیکشن تو دیا کہ کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, بٹ ڈو یو تھنک کہ ای یو کا جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں ریفر تو کیا انہوں نے جی ایس پی پلس کا, کیا جو پروسیس ہے وہ کہا جاتا ہے کہ اتنا لینتھی ہے کہ ایکچولی ای یو اس پر امپلیمنٹ کر بھی سکتی ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ پاکستان یہ جو انٹرنیشنل کانوینٹ ہے اس کے بریچ میں ہے, یا ڈو یو تھنک کہ یہ ایک پریشر ٹیکٹک ہو سکتی ہے پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو بھی یہ فیصلے کر رہے ہیں اٹ شوڈ بی ان لائن ود جو بھی آپ نے کنونشنز ہیں اس کے حوالے سے کمٹمنٹ کی ہے؟ کمل صاحب, میرے خیال میں جیسے آپ شہباز رانا صاحب نے ذکر کیا کہ وہ جو کووننٹ ہے یا وہ جو کنونشن ہے اس میں ایک پروسیجر تو انہوں نے جو ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ اگر کوئی ملک اب جو 27 انہوں نے بین الاقوامی معاہدوں کا ذکر کیا ہے ان سے ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان سے کمپلائی ود نہیں کرتا تو کس طریقے سے جو جی ایس پی پلس کا جو اسٹیٹس ہے وہ وڈرا کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا ہٹ کے جو ہے وہ آپ سے جو ایک بات کرنا چاہوں گا, وہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسٹارٹنگ 1945
دنیا میں ایک نیا رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ متعارف کرایا گیا، جس کے تحت آپ کے سارے یہ ورلڈ بینک اور IMF اور یہ ساری ملٹی لیٹرل ٹریٹیز ریلیٹنگ ٹو رول آف لا اور ہیومن رائٹس اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ آپ کا جو انٹرنیشنل رولز بیسڈ جو انٹرنیشنل آرڈر تھا اس کے تحت جو ساری کی ساری جو ہیں وہ متعارف کرائی گئیں. لیکن منصور صاحب قطع کلامی کی معذرت، وہ تو جو رول بیسڈ نظام تھا وہ تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے، جو اسرائیل کر رہا ہے، اس کے بعد تو اس کی شاید آپ ایگزامپل دینا بھی اس طریقے سے ریلیونٹ اور لاجیکل نہ ہو اس کانٹیکس میں کہ دنیا خاموش ہے. دنیا کو پاکستان میں تو ان وائلیشن یہ والی نظر آتی ہیں، اس کو نہ لیبنان میں نظر آتی ہیں، نہ اسرائیل جو کر رہا ہے فلسطین میں وہاں پہ نظر آتی ہے. کمنگ ٹو دس کویسچن، ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے، یہ جو آرٹیکل 15 کا جو پروسیس ہے، یہ مجھے اگر آپ صرف مکمل کرنے تھے آپ جی آرٹیکل 15 کے پروسیس پہ اگر آپ کامنٹ کر سکیں کہ وہ ہو سکتا ہے فوری اس کو سسپینڈ اگر کرنا چاہے یا وہ لمبا پروسیس ہے. میں رانا صاحب جو میں بات کر رہا تھا میں اسی کو جو ہے اختتام پہ کی طرف لے کے جاؤں گا کہ وہ ایک زمانہ تھا جب جو ویسٹرن ورلڈ تھا ان کی ایک مورل اتھارٹی تھی، ایک یا ایٹ لیسٹ ہم سمجھتے تھے وہ ان کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جو فلسطین میں ہوا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل نے جو ICJ کی رولنگ کو ہوا میں اچھال دی ہے اور سیکیورٹی کاؤنسل کی جو بائنڈنگ ریزولوشن ہیں انہوں نے انکار کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ اب جو ویسٹرن ورلڈ ہے انکلوڈنگ دا یورپین یونین، ان کے پاس وہ مورل ہائی گراؤنڈ یا مورل اتھارٹی نہیں رہی ہے کہ وہ کسی ملک کو صرف اس وجہ سے GSP+ سے جو نکال دیں کہ جناب آپ نے جو ہے وہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ ملٹری کورٹس، تو آلدو جو ان کے پاس ایک لیگل میکنزم ہے وہ موجود ہے، لیکن میرے خیال میں لیگل میکنزم سے زیادہ جو امپورٹنٹ ایک چیز ہوتی ہے وہ ایک پولیٹیکل ول ہوتا ہے اور ایک آپ کا جو ہے وہ مورل ہائی گراؤنڈ ہوتا ہے. میرے خیال میں جو ویسٹرن ورلڈ ہے جس کو امریکہ لیڈ کرتا ہے اور پورے کا پورا جو یورپ اس میں آتا ہے، اب ان کے پاس وہ اخلاقی ہائی گراؤنڈ نہیں رہا کہ وہ اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکے. یہ میری ایک ناقص رائے ہے. منصور صاحب بہت شکریہ، آپ کا وقت ہمارے پاس کم تھا. اس میں جو امپورٹنٹ ایک بات ہے کہ سپریم نے یہ جو اجازت دی تھی فوجی عدالتوں کو کہ وہ سزائیں سنائیں، وہ کنڈیشنل ہے کیونکہ جو پٹیشنز ہیں وہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں. اس کا ڈٹرمن ہونا ہے کہ کیا جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتی ہیں. تو کلیئرلی یہاں پر ایک جو اوور سائٹ ہے وہ موجود ہے اور جو گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ مختلف پروسیسز ہیں، اگر کہیں پہ لگتا ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے تو اتنے پروسیسز ہیں کہ وہاں پر اس کو ریکٹیفائی کیا جا سکے. پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی. کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.